1990 की दिहाई में लोगों का ये इमेज था शुमाली कोरिया के बारे में कि ये एक टिन पॉट डिक्टेटरशिप है, एक बास्केट केस कंट्री है, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं और इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। मुझे याद है कि एक इमेज बहुत शेयर हुआ करती थी कि साउथ कोरिया के अंदर देखें कितनी बत्तियां रोशन हैं और नॉर्थ कोरिया के अंदर तो कोई बत्तियां रोशन नज़र ही नहीं आ रही। मगर आज का नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनफैक्ट आज वहाँ पे तेज़ी से तरक्की हो रही है। यकीन नहीं आता तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। आज वहाँ पे रेल कनेक्शंस दोबारा से खुल रहे हैं, नए रेल कनेक्शंस बन रहे हैं, तिजारत पहले से बढ़ रही है, एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ रही है, फूड शिपमेंट्स बढ़ रही हैं, लेबर एग्रीमेंट्स धड़ाधड़ हो रही हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और कोऑपरेशन बढ़ती चली जा रही है, लोकल मार्केट्स बढ़ रही हैं, एक पूरी कंस्ट्रक्शन बूम है प्योंगयांग में, नई हाउसिंग खड़ी हो रही, टूरिज्म के बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, फैक्ट्रीज खड़ी हो रही हैं। क्यों, कैसे, ये सब कुछ किस तरह से हुआ? शुमाली कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड कैसे किया? इसका जवाब आपको मिलेगा कि उन्होंने पार्टनरशिप की है चाइना और रशिया के साथ। आए सबसे पहले तो थोड़ी सी तारीख़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि तारीख़ बड़ी ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए कि तारीख़ में क्या हुआ, उसी से हम मौजूदा ज़माने को समझ सकेंगे। तो जापान ने कोरिया को अर्ली 20th सेंचुरी में इन्वेड कर लिया और अपनी कॉलोनी बना दिया। किम इल सुंग ने एक फ़ौज तैयार की थी, एंटी जापानीज़ आर्मी, और उसके नतीजे में जापान के ख़िलाफ़ लड़ के कोरिया को आज़ाद करने की कोशिश न सिर्फ की बल्कि आज़ाद कर लिया। मगर अमेरिका ये नहीं चाहता था कि कोरियन पेनिनसुला के ऊपर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम हो जाए, तो 1953 में जनरल मैकार्थर और अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पर आए और उन्होंने इन्वेड कर दिया कंट्री को। 635,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने नॉर्थ कोरिया पर गिराए, जिसमें से 32,000 टन्स ऑफ नेपाम उन्होंने गिराया। यानी उस मुल्क में इतनी बर्बादी की कि आप सोच नहीं सकते। इनफैक्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डीन रस कहते हैं कि अमेरिका ने कोट बॉम्ब्ड एवरीथिंग दैट मूव्ड इन नॉर्थ कोरिया, एवरी ब्रिक स्टैंडिंग अप टॉप ऑफ अनदर। यानी कि हमने नॉर्थ कोरिया के अंदर इतनी बमबारी की कि कोई ईंट पे ईंट नहीं रहने दी, बल्कि कोई चीज़ हिलती थी हम उस पर बम गिरा देते थे। इसी तरह जनरल कर्टिस लेमे ने लिखा कि यूएस बर्न डाउन एवरी टाउन इन नॉर्थ कोरिया ओवर द कोर्स ऑफ द वॉर। कोई शहर नहीं हमने छोड़ा जिसको हमने आग ना लगा दी हो नेपाम के ज़रिए। हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पर 2 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया, यानी कि 20 लाख लोगों को कत्ल किया। उनकी आबादी उस वक़्त 9.7 मिलियन थी, यानी कि तकरीबन 20% पॉपुलेशन को अमेरिकनों ने नॉर्थ कोरिया के अंदर कत्ल कर दिया। और मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, साउथ कोरिया को ऑक्यूपाई कर दिया और साउथ कोरिया में भी सिंगमन री की डिक्टेटरशिप के तहत उन्होंने 2 लाख कम्युनिस्टों का कत्ल किया। वहाँ पे 200,000 लोगों को कत्ल किया कि साउथ कोरिया के अंदर कोई लेफ्ट मौजूद नहीं रहना चाहिए। उसके बाद DPRK यानी नॉर्थ कोरिया शुमाली कोरिया पे उन्होंने ब्रूटल किस्म के सैंक्शंस लगा दिए और डिमोनाइजेशन का कैंपेन शुरू हो गया। और आपको पता है उनके पास इतना ज़बरदस्त मीडिया है कि सारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ओए हो ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, बड़ा बुरा मुल्क है। मीनवाइल DPRK में क्या हुआ कि उन्होंने बेसिकली एक जेनोसाइड को फेस किया। आपने देखा कि गाज़ा के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह हर बिल्डिंग को इजराइल ने फ्लैटन कर दिया। अब गाज़ा के अंदर कहा जाता है कि 1 लाख बंदे को उन्होंने कत्ल किया है। आप अंदाज़ा करें कि नॉर्थ कोरिया के अंदर उन्होंने 1 लाख नहीं 20 लाख बंदे का कत्लेआम किया। यानी जो आप गाज़ा में देख चुके हैं उससे 20 गुना ज़्यादा बुरा DPRK यानी शुमाली कोरिया में हुआ। तो रिज़ल्ट ये था कि DPRK ने कहा कि तो फिर ठीक है, हम भी जंग के लिए तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे, हम मरने के लिए तैयार नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जब नॉर्थ कोरिया आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज कर लिया, एक मिलिट्री कैंप के अंदर तब्दील कर लिया। साउथ कोरिया के अंदर 40,000 अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हुए थे, 38,000 तकरीबन 40,000 अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हुए थे। अमेरिकनों का मिलिट्री अड्डा था। इन्होंने भी कहा ठीक है हम भी लड़ेंगे। 1 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने तैयार की, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार की। और बेसिक बात यह
کہ پورے کی پوری سوسائٹی کو انہوں نے تیار کیا کہ بھئی ہمیں آئندہ جنگ لڑنی ہے، امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہی پڑے گی، اور امریکہ نیوکلیر آرمڈ ہے اور اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سپر پاور کو چیلنج کریں گے۔ یو ایس ایس آر کے ساتھ وہ الائن تھے، اور شاید آپ کو یہ بات نہیں پتہ مگر ڈی پی آر کے کا بہت ہی اہم کردار تھا اینٹی کلونیل موومنٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا، جتنی بھی اینٹی کلونیل موومنٹس تھی۔ خاص طور پہ دلچسپ بات یہ کہ افریقہ کے اندر اینٹی کلونیل موومنٹس کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ انفیکٹ جب میں سینیگال گیا تو میں نے وہاں دیکھا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اکثر جو مونیومنٹس افریقہ کے اندر انڈیپینڈنس مونیومنٹس ہیں، یعنی کہ ہم افریقن کنٹریز جب آزاد ہوئیں تو ان کا کوئی مین مونیومنٹ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا مینار پاکستان ہے، تو ان کے جو مین مونیومنٹس ہیں وہ انفیکٹ نارتھ کوریا نے ان کو بنا کر دیے ہیں، اور نارتھ کوریا کی ان کی انڈیپینڈنس میں بڑا اہم کردار ہے، اور انفیکٹ افریقن کنٹریز نارتھ کوریا کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں کہ ان کا جو کردار رہا۔ مگر 1991 کے اندر سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور یہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب نارتھ کوریا کے اندر تباہی بربادی ہوئی۔ نارتھ کورینز اس پیریڈ کو کہتے ہیں دی آرڈرس مارچ، یعنی ایسا وقت جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ جس طرح لانگ مارچ کا آپ نے سنا ہے، وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ آرڈرس مارچ تھا ہمارے لیے۔ 94 سے لے کے 1998 تو سب سے برا پیریڈ تھا۔ 1995 سے لے کے 1996 یعنی دو تین سال تقریباً ڈیوسٹیٹنگ فلڈز ہوئے نارتھ کوریا کے اندر، جس سے کراپس، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اکانومی ٹوٹلی کلیپس ہو گئی، اور نارتھ کوریا ایک باسکٹ کیس بن گیا۔ ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس، مگر اکانومی میں بربادی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اوپر سے ان کے اوپر سینکشنز بھی قائم تھے، مگر بہرحال یونائٹڈ نیشنز نے کچھ نہ کچھ ان کو فوڈ ایڈ ضرور دی، جس سے وہ بہت بہتر ہوئے۔ مگر نارتھ کوریا کی حکومت نہیں گری، باوجود فیمن کے، باوجود مشکلات کے، نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نہیں گری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی پیچھے وجہ ہے کہ چائنا نے نارتھ کوریا کی مدد کی۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، باوجود اس کے کہ چائنا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں سینکشنز کے، نارتھ کوریا پر سینکشنز کی حمایت کرتا آیا۔ 2006 سے 2017 کا اگر ریکارڈ اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو سینکشنز یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ڈی پی آر کے پر لگائے، اس پر چائنا کا بھی ووٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈی پی آر کے اور چائنا کے درمیان بڑی ایکرمونیس کنڈمنیشن بھی ہوئی، یعنی ڈی پی آر کے نے بڑی سخت لفظوں میں چائنا پر تنقید بھی کی کہ کیوں آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ہمارے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ کیا آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں؟ جی، یہ ثبوت آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو سینکشنز کی لسٹ دیکھ لیں کہ جب نارتھ کوریا نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کیا 2006 میں تو ان پہ ریزولوشن 1718 لگی، چائنا نے ووٹ ڈال دیا۔ 2009 میں سیکنڈ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا، ریزولوشن 1874، چائنا نے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ پھر ان پہ سینکشنز لگے سیٹلائٹ لانچ کی وجہ سے 2013 میں، چائنا نے ووٹ ڈال دیا۔ تھرڈ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا 2013 میں، چائنا نے ووٹ ڈال دیا۔ فورتھ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا 2016 میں، چائنا نے سینکشنز کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ ففتھ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا 2016 میں، چائنا نے سینکشنز کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ 2017 میں آئی سی بی ایم ٹیسٹ، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل ٹیسٹ ہوا، چائنا نے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ 2017 میں چھٹا نیوکلیر ٹیسٹ ہوا، چائنا نے ووٹ سینکشنز کے حق میں ڈال دیا۔ 2017 میں آئی سی بی ایم ٹیسٹ ہوا، چائنا نے ووٹ جو ہے سینکشنز کے حق میں ڈال دیا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اور نارتھ کوریا کا ٹریڈ، باوجود اس چیز کے کہ یونائٹڈ نیشنز یہ سینکشنز لگا رہا ہے، چائنا اور نارتھ کوریا کا ٹریڈ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ یعنی کہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہاں جی ہم سینکشن سے ایگری کر رہے ہیں، سینکشن سے ایگری کر رہے ہیں، اندر سے چائنا اور نارتھ کوریا کا ٹریڈ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ثبوت چاہیے آپ کو، یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری فار نارتھ کوریا ایلس وانگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چائنا نے فلیگرنٹ وائلیشنز کی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی آبلیگیشنز کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے سامنے ساری ایویڈنس رکھ سکتا ہوں، انہوں نے رکھی بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ شپس، چائنا کی شپس ہیں جو کہ بیسکلی نارتھ کوریا اور چین کے درمیان کول کی تجارت جاری رکھتی ہیں۔ 555 سیپریٹ اوکیشنز ایک سال کے اندر انہوں نے ڈاکیومنٹ کی ہیں کہ کس طرح سے چائنا نے بیسکلی ان سینکشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے نارتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ کیا۔ اسی طرح یو ایس ایفیشلز یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ نارتھ کوریا کے لیبررز کو چائنا کے اندر ہوسٹ کرتا ہے، ان سے کام کرواتا ہے اور پیسے بھجواتا ہے۔ بائی دی وے، میں شنگھائی گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا
کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ میں ہم گئے, وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا. وہ پوری کی پوری بلڈنگ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی, جہاں پہ ان کا ایک ہوٹل بھی تھا, ایک ریسٹورینٹ بھی تھا جہاں لوگ آ کے رہتے ہیں, اور وہاں پہ جتنی انکم بنتی ہے تو وہ ساری کی ساری نارتھ کوریا میں چلی جاتی ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں پہ ایک میوزک کانسرٹ بھی ہم نے اٹینڈ کیا, کھانا شانا بھی کھایا نارتھ کورین سے, چھوٹی موٹی ایسی ویٹریسز وغیرہ سے ملاقات بھی ہوئی. تو اس طرح سے امریکہ اکیوز کرتا ہے کہ انہوں نے چین کے ذریعے سارے سینکشنز کو بائی پاس کیا, اور اس میں اسپیسیفک کمپنیز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. مثال طور پہ دینگ دونگ ہونگ شیانگ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایک کمپنی ہے جس پہ امریکہ نے 2016 میں یہ ایکوزیشن لگائی کہ انہوں نے ایک کنسپریسی کی ہے, سینکشنز کو ایویڈ کیا ہے, اور فرنٹ کمپنیز بنائی اس مقصد کے لیے کہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کی جائے. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں, یعنی نیوکلیئر پروگرام کو بھی بیسکلی چائنا کے ذریعے سپورٹ مل رہا ہے. اسی طرح یو ایس نے ایک کمپلینٹ فائل کی منگ زینگ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے خلاف 2017 میں, اور اس کمپنی پر $2 ملین کا فائن لگایا کہ یہ ایک شیل کمپنی ہے جو کہ منی لانڈرنگ کرتی ہے نارتھ کوریا کے فارن ٹریڈ بینک کے ساتھ. اسی طرح ٹریجری ڈپارٹمنٹ یعنی کہ آفس آف فارن ایسیٹس کنٹرول نے یہ کہا ہے کہ چائنا بیس شپنگ اور فریٹ کمپنیز جو ہیں وہ نارتھ کورین اینٹیز کو اللیسٹ شپ ٹو شپ ٹرانسفرز کرتی ہیں. یو ایس آفیشل نے کہا ہے کہ یہ تمام کے تمام ایکشنز جو ہیں یہ اسی کی وجہ سے بنیادی طور پہ جو یو این کے سینکشنز ہیں وہ چین کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے. اگر آپ کو آفیشیل لیگل اعداد و شمار چاہیے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیسکلی ڈی پی آر کے یعنی کہ نارتھ کوریا کے تمام امپورٹس 99% امپورٹس وہ کہتے ہیں, جس میں مشینری شامل ہے, کنزیومر گڈ شامل ہیں, آئل, ایکسپورٹس آف منرلز, امپورٹس آف منرلز, سی فوڈ, لیبر, بارڈر ٹریڈ, یہ سب شامل ہے. بیسکلی آن ریکارڈ بات ہے کہ یہ سارے کا سارا ٹریڈ بیسکلی چین کے ساتھ ہے. یعنی ڈی پی آر کے 99% امپورٹس چائنا سے ہوتے ہیں. اور اسی طرح چائنا کے ساتھ 2023 کے آفیشیل اعداد و شمار ہیں کہ 98% نارتھ کوریا کا جو ٹوٹل ریکارڈڈ ٹریڈ ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں ملا کے, وہ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کے مطابق چین کے ساتھ ہے. 98% ٹریڈ نارتھ کوریا کا اوور آل ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریاز منسٹری آف یونیفیکیشن ایسٹیمیٹ کرتی ہے 2024 کے اندر کہ 98% نارتھ کوریا کا فارن ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے. تو چائنا کے ذریعے ہی ڈی پی آر کے بیسکلی سینکشنز کو اوائڈ کرتا ہے. چائنا کے بارے میں ڈی پی آر کے کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ہماری اکنامک لائف لائن ہے. ڈی پی آر کے چائنا کو امپیریلسٹ نہیں کہتا اور نہیں مانتا کسی ایسے بندے کو جو یہ کہے کہ چائنا ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے, بلکہ ڈی پی آر کے یہ کہتا ہے کہ چائنا ہمارا سوشلسٹ پارٹنر ہے. اگر اس بات پہ یقین نہیں آتا تو جو ریسنٹ ٹرپ ہوئی شی جن پنگ کی اس کو دیکھ لیجئے, وہاں پر جو آفیشیل ٹرانسکرپٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے. یہ بیجنگ کے لیے ایک سمپل ڈپلومیٹک وزٹ نہیں تھا. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شی جن پنگ جو ہے وہ زیادہ فورن ٹرپس آج کل نہیں کرتے, مگر ڈی پی آر کے وہ خاص طور پہ گئے. کیوں گئے؟ کہ بیجنگ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈی پی آر کے ہمارا قریبی ایلائی ہے اور ہمارا ایک اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے چائنا, رشیا اور ڈی پی آر کے کا, جو کہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. ان سٹیٹمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شی جن پنگ نے یہ کہا کہ ڈی پی آر کے اور چائنا نے اکٹھے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی. وہ اس مونیومنٹ پہ بھی گئے جہاں پہ چائنیز سولجرز اور نارتھ کورین سولجرز کے لیے مونیومنٹ ہے جو 50 to 53 میں وہ لڑے, اور انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا ہمارا سوشلسٹ پارٹنر ہے. اسی طرح نارتھ کوریا نے بھی یہ کہا کہ چائنا اور ہمارا دونوں کا ایک شیئرڈ سوشلسٹ ویژن ہے, ہم دونوں سوشلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ سوشلسٹ پارٹنر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک سامراجی ملک ہے. اب رشیا کا ذکر ہوا تو اس پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا. دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ میں کچھ ایسے دوست ہیں, کچھ ایسے ایک حصہ ہے کمیونسٹ موومنٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف چائنا
ایک امپیریلسٹ کنٹری، بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ رشیا ایک امپیریلسٹ کنٹری. بہرحال یہ پورے کا پورا حصہ جو کمیونسٹ موومنٹ کا حصہ ہے یہ ڈی پی آر کے کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نارتھ کوریا کے ہم ساتھ ہیں، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ لڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں، وہ اپنے مشن پر قائم ہیں، ہم نارتھ کوریا کے ساتھ ہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کن کے ساتھ ہے؟ نارتھ کوریا تو رشیا اور چائنا کے ساتھ ہے. 2022-23 میں یہ رومرز پھیلنے شروع ہو گئے کہ ڈی پی آر کے نارتھ کورین ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین میں رشین ٹروپس کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. اس وقت کوئی آفیشیل کانفرمیشن نہیں تھی، مگر اب تمام چیزیں اوپن ہو چکی، آفیشیل کانفرمیشن آ چکی ہے. جب سے رشیا یوکرین وار شروع ہوئی یعنی کہ فیبرری 2022 سے لے کر اب تک ڈی پی آر کے نے یعنی کہ نارتھ کوریا نے اپنے ٹروپس بھیجے ہیں جو کہ یوکرین میں رشیا کے شانہ بشانہ یوکرین کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا ہے ڈائریکٹلی نیٹو کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. کتنے ٹروپس بھیجے ہیں آپ پوچھیں گے؟ 15,000 ٹروپس انہوں نے وہاں پر بھیجے ہیں جو کہ بیسیکلی یوکرین کے میدان میں جا کے رشیا کے ساتھ نیٹو کی فورسز کا یا نیٹو بیکڈ فورسز کا مقابلہ کر رہی. اور انفیکٹ ڈی پی آر کے 2500 لگ بھگ سولجرز وہاں پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. الجزیرہ کی یہ رپورٹ دیکھ لیں کہ ڈی پی آر کے نے نارتھ کوریا نے بیسیکلی ان کے لیے ایک میوزیم بنایا جس کا نام ہے میموریل میوزیم آف کامبیٹ فیٹس ایٹ دی اوورسیز ملٹری آپریشنز. اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، ڈی پی آر کے نے خود ایڈمٹ کر دیا کہ ہم نے وہاں 15,000 فوجی بھیجے، ہم آج بھی ہم وہاں پہ لڑیں اور ہم لڑیں گے وہاں پہ، اور وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ جنگ ہے اور ہم نیٹو کا وہاں پہ مقابلہ کریں گے. یہ ڈی پی آر کے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. ڈی پی آر کے یہ نہیں کہتا کہ رشیا وہاں پہ ایک امپیریلسٹ وار لڑ رہا ہے، کہ رشیا ایک امپیریلسٹ قوت ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ہم الائیڈ ہیں، وہ ہمارا پارٹنر ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور وہ اپنا دفاع کر رہا ہے نیٹو کے آپریشنز کے خلاف، اور ہم نیٹو کے خلاف ہیں. ہم نے ہمیشہ نیٹو کے خلاف جنگ لڑی ہے اور آج بھی ہم نیٹو کے خلاف ہیں، اور ہمارے سولجرز جو ہیں ان کو ملٹری ٹریننگ چاہیے. ہم بڑے عرصے سے جنگ نہیں لڑے، ہم تو خوشی خوشی جائیں گے اور نیٹو کے خلاف لڑیں گے اور اپنے ملٹری آپریشنز کو، اپنی فوج کو اکوپ کریں گے کہ نیٹو کے خلاف اور نیٹو کی ٹیکنالوجی کے خلاف، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی کہ ہم گھر بیٹھ کے چائے نہیں پینا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سولجرز لڑتے رہیں اور لڑائی اور نیٹو کی ٹیکنالوجی سے ٹکرائیں تاکہ ان کی مینٹل ٹریننگ، فزیکل ٹریننگ اور ملٹری ٹریننگ ہو، کیونکہ ہم نے بھی اپنے آپ کو نیٹو سے ہی بچانا ہے. تو جتنے میدانوں پہ ہم نیٹو سے لڑیں گے اتنے میدانوں میں ہماری فوج جو ہے مضبوط ہوتی چلی جائے گی. یہ جو سیریمنی ہوئی جس میں انہوں نے اپنا میموریل میوزیم کھولا، جس میں انہوں نے ان سولجرز کو کمیموریٹ کیا جو کہ نارتھ کورین سولجرز ہیں جو کہ یوکرین میں جنگ میں جہاں بحق ہوئے، تو وہاں پہ کون حاضر تھا؟ جناب عالی رشین ڈیفنس منسٹر حاضر تھا. یس، انہوں نے اکٹھے جو ہے اس میوزیم کا انعقاد کیا، اس کو سارٹ آف اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی اینڈ سو آن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رشین ڈیفنس منسٹر ایک سامراجی قوت کا نمائندہ ہے. اب دیکھیں، میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی لیفٹ ہو، اس کے اندر ایک حصہ ہے جس کو میں الٹرا لیفٹ کہتا ہوں. الٹرا لیفٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رشیا ہو اور چائنا دونوں کے دونوں بیسکلی امپیریلسٹ کنٹریز ہیں. رشیا اور چائنا دونوں مل کر ایک یوریشین امپیریلزم کی نمائندگی کرتے ہیں، یورو ایشین امپیریلزم، کیونکہ رشیا تھوڑا سا یورپ میں بھی ہے اور ایشیا بھی اس میں شامل ہے، تو ایک نیا امپیریلسٹ بلاک بن گیا رشیا اور چائنا کا. مگر جو ورکرز پارٹی آف کوریا ہے، یعنی کہ ڈی پی آر کے کی پارٹی، یعنی نارتھ کوریا، شمالی کوریا کی پارٹی، وہ کیا کہتی ہے؟ کیا وہ رشیا اور چائنا کو امپیریلسٹ کہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ امریکن امپیریلزم کے ساتھ ہمارا دنیا کے لوگوں کا پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، ان کے ساتھ ہماری بنیادی مین لڑائی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ نیٹو کی ایکسپینشن جو ایسٹرن یورپ کے اندر ہوئی وہ رشیا کے خلاف اگریشن تھی، اور رشیا جو ہے وہ اس اگریشن کا مقابلہ کر رہا ہے یوکرین میں. ٹھیک ہے، رشیا جو ہے وہ یو ایس ہیجیمنی کو ریزسٹ کر رہا ہے، وہ ایک امپیریلسٹ آپریشن نہیں کر رہا بلکہ اپنی نیشنل سوورینٹی کا دفاع کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ چائنا ایک امپیریلسٹ کنٹری، بلکہ چائنا کو وہ کہتے ہیں کہ چائنا اور ہمارا ایک شیئرڈ سوشلسٹ ویژن ہے، وہ ایک آلٹرنیٹیو پول ہے، چائنا ایک آلٹرنیٹیو پول ہے. اب دیکھیں،
ہمارے لیے تو یہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، چاہے میں رشیا کو امپیریلسٹ کہوں یا چین کا امپیریلسٹ کہوں، پاکستان کی مقامی سیاست میں اس سے میرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے اندر ہم ایک کیپٹلسٹ سسٹم میں رہتے ہیں، پاکستان کی ریاست چاہے چائنا سے الائڈ ہو یا رشیا سے الائڈ ہو، سوویت یونین سے الائڈ ہو، از ارریلیونٹ ٹو اس، کیونکہ وہ ان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں۔ ہم نے تو یہاں پہ مزدوروں کسانوں کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے حقوق کے لیے آرگنائز کرنا ہے اور سیاسی اقتدار کے لیے آرگنائز کرنا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آئے، یہاں پہ ایک سوشلسٹ ریاست بنے۔ یہ موجودہ ریاست چاہے چین کے ساتھ الائے ہو یا نارتھ کوریا کے ساتھ الائے ہو، سوویت یونین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ الائے ہو، ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز اور ہوتے ہیں، پارٹی ٹو پارٹی ریلیشنز اور ہوتے ہیں، طبقے اور طبقے کے ریلیشنز اور ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ کمیونسٹ سوشلسٹ اقتدار میں آ جائیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مختلف ریاستوں سے ان کو معاہدے بھی کرنے پڑیں، دوستیاں بھی لگانی پڑیں، کیونکہ جب ایک کمیونسٹ موومنٹ اقتدار میں آ جاتی ہے تو صرف وہ ایک موومنٹ نہیں رہتی، وہ ایک ریاست بن جاتی ہے۔ اور پھر جو نیٹ ورک آف ریاستیں ہیں، میٹرکس آف ریاستیں ہیں، جو ریاستوں کا پورا ایک نظام اور سسٹم ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کئی ایسی ریاستوں سے دوستی بھی کرنی پڑتی ہے جو طبقاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے کمیونسٹ نہیں ہوتی، بلکہ کمیونزم کی مخالف بھی ہوتی ہیں۔ اس سے اس مقامی کمیونسٹ موومنٹ کو کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں اخذ کر لینا چاہیے کہ کیونکہ میری ریاست کی جو ہے روس سے دوستی ہے تو پھر میری اپنی ریاست سے دوستی ہو جائے۔ دس ڈز ناٹ میک اینی سینس، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو جائے کہ ہمارے لیے ایک قسم کی تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، اس سے پاکستان کے اندر ہماری کیا لائن آف ایکشن ہوگی اس پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں فرینکلی اسپیکنگ پڑتا۔ ہم تو ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ عالمی اعتبار سے جو کانٹرڈکشن ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہمیں وہاں سے کوئی پیسے مل رہے ہیں، نہ ہم سے کوئی پیسے کٹ رہے ہیں، ہم تو ایک اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مگر نارتھ کوریا کے لیے، شمالی کوریا کے لیے، ڈی پی آر کے لیے یہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ یا محض تھیوریٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ان کی لائن آف ایکشن پہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ روس کو سامراجی کہتے ہیں، چین کو سامراجی مانتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر وہ یوکرین میں جا کے لڑیں گے تو وہ یہی ان کو نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک سامراجی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رشیا کا اٹیک یوکرین میں اگر ایک امپیریلسٹ وار ہے تو الٹرا لیفٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ ڈی پی آر کے بھی ایک امپیریلسٹ بلاک میں نہ صرف شامل ہے بلکہ ایک امپیریلسٹ جنگ کے اندر شامل ہے۔ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کے اوپر جو امپیریلسٹ وار رشیا کر رہا ہے اس کے اندر ڈی پی آر کے کا بھی رول ہے۔ اور اگر چائنا جو ہے وہ ایک امپیریلسٹ پاور ہے افریقہ کے اندر، چاہے وہ امپیریلسٹ ہو یا شری لنکا کے اندر امپیریلسٹ ہو یا انڈو چائنا کے اندر امپیریلسٹ ہو، اگر آپ کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ چائنا ایک امپیریلسٹ پاور ہے تو ڈی پی آر کے تو اس کا خاص دوست ہے۔ یس، ڈی پی آر کے اس کا خاص اسپیشل پارٹنر ہے، اور ڈی پی آر کے کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے، شمالی کوریا کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اور ہمارا شیئرڈ کوٹ سوشلسٹ ویژن ہے، سوشلسٹ پروجیکٹ ہے ہمارا شیئرڈ۔ وہ ان کو سوشلسٹ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کیپٹلسٹ یا امپیریلسٹ کہہ رہے ہیں، ہے نا کتنا بڑا فرق؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الٹرا لیفٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی میں، اپنی تھنکنگ میں کنسسٹنٹ ہے تو ان کو صاف صاف اور کھل کے یہ کہہ دینا چاہیے کہ جناب عالی ورکرز پارٹی آف کوریا بھی ریویژنسٹ اپرچونسٹ بلکہ ایک امپیریلسٹ پارٹی بن چکی ہے، وہ بھی ایک برجوا پارٹی بن چکی ہے جس نے انقلاب کو بیٹرے کر لیا ہے، اور جو کہ رشین کیپٹلزم اور امپیریلزم اور چائنیز کیپٹلزم اور امپیریلزم کی ایک دم چھلا پارٹی بن گئی ہے۔ اگر آپ یہ سب کہنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اپنے انالیسس کو دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے دیکھیے کہ آپ کا انالیسس کہاں جا رہا ہے اور ڈی پی آر کے کا انالیسس کہاں جا رہا ہے، ورکرز پارٹی آف کوریا کا انالیسس کہاں جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا انالیسس کو چھوڑیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔